अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के शुक्र से आप सब बढ़िया होगे। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए मुफ्ती सलमान अजहरी का बहुत ही दर्दनाक बयानात रमज़ान का। तो सभी हजरात एक मर्तबा ज़रूर सुनिए। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, मुझे याद है बचपन में जब छोटे थे तो रमज़ान में रोज़ाना स्कूल जाने के बाद यही चीज़ें होती थी। तेरे कितने रोज़े हुए, तेरे कितने रोज़े हुए हैं। हर एक के रोज़े ही एक दूसरे को पूछते रहते। लेकिन हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता रहा होगा। सारे दोस्त जैसे 10 रमज़ान आ गए, 15 रमज़ान आ गए, हर एक को पूछते रहते हैं कितने हुए कितने हुए। किसी के 7 हुए, किसी के 10 हुए, किसी के 12 हुए, और कोई कहता है पूरे हुए हैं, अब तक के पूरे हुए हैं। हम भी उस वक्त सुनते थे, एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन उस वक्त एक दौड़ रहती और घर में आकर झगड़ा भी करते। फलां के तो 10 हो गए, मुझे सहरी में ज़रूर उठाना, नहीं तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा, मैं उसका पीछे हो जाऊंगा। तो ये दौड़ कहाँ से आई? या आपसी माहौल से ही आई। यही इन्वायरमेंट हम चाहते हैं कि नेकियों में सबकत ले जाने का इन्वायरमेंट हो जाए, माहौल ऐसा हो, दौड़ लगे। सिर्फ रमज़ान में नहीं, तिलावत कुरान में भी। मैं आपको बताऊं, आज तकरीबन 6 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया होगा हमारी ज़िक्र की महफ़िल को। इससे कबल मदीना जामा मस्जिद में भी ज़िक्र की महफ़िलें होती रहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर एक ऐसे बंदे को मैं जानता हूँ, उन पिछले 6 सालों से लेकर आज तक ज़िक्र की एक महफ़िल भी उसकी नागा नहीं हुई। अब तक जितनी महफ़िलों में मैं हाजिर रहा, उतनी महफ़िलों में वो भी हाजिर है। ये इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि लोग अपने अपने रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। काश इन मामलात में भी कोई रिकॉर्ड मेंटेन करे कि मेरी ये चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, मेरी ये चीज़ बराबर होनी चाहिए। तो इसमें आपको इस कदर बुलंदियाँ होंगी, जो सहाबा का माहौल था वो कायम हो जाएगा। सहाबा के दरमियान यही माहौल था। हदीस पाक में मिलता है, सहाबा कराम मस्जिद नबवी में जुमा की नमाज के लिए जो आते, पहली सफ़ का सवाब है ना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक बार ये इरशाद फरमाया कि अगर मैं तुम्हें बता दूं कि पहली सफ़ में नमाज पढ़ने का सवाब क्या है, तो उस पहली सफ़ में आने के लिए तुम सब आपस में तलवारबाजियां करने लग जाओगे, जंग हो जाएगी तुम्हारे दरमियान। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया था, लेकिन तलवारें तो नहीं निकलती थी सहाबा की। लेकिन जुमा की नमाज के लिए जो सहाबा मस्जिद नबवी में आते थे, जानते हैं वो कब आते? फजर की नमाज में आ जाते थे। जो फजर की नमाज में हाजिर हुआ, उसे जुमा की नमाज पहली सफ़ में मिली। तो ये दौड़ थी। और उसके अलावा सहाबा का मामूल ये था कि वो किसी चीज़ में पीछे नहीं रहना चाहते थे। वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफ़िलों को काउंट करते हैं, किसने कितनी महफ़िल अटेंड किया है, उसमें उसकी फजीलत भी थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कितने कितने सफ़र किए, किसने कितने जंगों में शिरकत की, इसी एतबार से उनके मकामात हैं। कोई सहाबी हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 10 जंगों में शरीक रहे, कोई 12 जंगों में शरीक रहे, और कुछ सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने हुजूर की हर जंग में शिरकत खुद फरमाई। जितने गज़वात में हुजूर थे, उतने गज़वात में वो भी थे। सहाबा उनको इतनी कदर की निगाह से देखते और कहते, इनके मकाम को तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। ये माहौल हो, एक दूसरे पर सबकत ले जाना नेकियों में, या बेहयाइयों का दौरा है। यहाँ पर अक्सर नौजवान ये चाहते हैं कि वो आधा बेहया है तो मैं पूरा बेहया बन जाऊँ। नौज़ुबिल्लाह। दुनियावी एतबार से में कंपटीशन करोगे, मुकाबला आराई करोगे तो ज़िल्लत की तरफ जाओगे, बहुत ज़्यादा अमीक गार में गिर जाओगे। जानते हो, आज इसी दिखावे के चक्कर में, रियाकारी के चक्कर में पूरा मुआशरा तबाह हो रहा है।
پورا معاشرہ برباد ہو رہا ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے کتنے کام ہو رہے ہیں آج. آج جاؤ ہماری شادیوں کے محلات دیکھ لو، پارٹیاں دیکھ لو، تمہارے برتھڈے کی پارٹیاں دیکھ لو، یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی بڑھوتری بیان کرنا اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کا ہی ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے. سب کا حال یہی ہے. اس میں دوڑ کیوں لگا رہے ہو؟ تم جتنا بھی دوڑو گے دنیا میں کسی سے پیچھے ہی رہو گے. کتنا کر لو گے؟ کسی صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچہ کیے. آپ نے دیکھا اتنا ڈیکوریشن ہے، اتنا فلاں ہے، اتنا فلاں ہے. اسی دن سے آپ کے دل میں یہ تمنا جاگنے لگی میں 15 لاکھ کر کے دکھاتا ہوں. تیسرا کھڑا ہوا، وہ کہا کہ میں 20 لاکھ خرچہ کر کے دکھاتا ہوں. ان تمام چیزوں میں کیا کمپٹیشن نہیں ہے، بلکہ باپ جو خرچہ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر. خود نوجوان کو یہ فکر ہے میرا دوست اتنا خرچہ کیا تھا میں اتنا کروں. یعنی تم شادی اپنی زندگی کے لیے نہیں، اس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو. یہی تو دوڑ ہے. اپنے لیے نہیں کر رہا ہے بندہ. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دوسروں کو دکھانا ہے، دوسرے سے مجھے آگے بڑھ کر کے دکھانا ہے، اس سے بہتر مجھے کر کے دکھانا ہے. دنیا میں اس سے بہتر کے چکر میں تم لٹ گئے لیکن بہتر نہیں ہو پایا. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میرے اتنے اخراجات ہو گئے، اتنا میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کھانے بنائے اور سب کھائے اور گٹر میں پھینک کر چلے گئے. کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو زلزلہ متاثرین اور دیگر فساد متاثرین جن کے گھر بار تک نہیں ہیں، ایک بندہ ایسا ہے جو روزانہ 10 فقیروں کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی 100 مسکینوں کو کھانا کھلا کر آتا ہے. تمنا تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ 10 کو کھلا رہا ہے آج تو میں کیوں 50 کو نہ کھلاؤں. یہاں پر اگر تم کھلانے کی بات کرتے تو اللہ کا قرب حاصل کرتے، اللہ کا قرب حاصل کرتے. باقی پارٹی شارٹی جو ہے اس میں سوائے اسراف اور فضول خرچی اور بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں. اور کب تک لوگوں کو راضی کرو گے؟ میں نے دیکھا ہے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے تمہاری پارٹی میں آئیں گے، گن کر کے جائیں گے کتنے کھانے بنے ہیں. یہی گننے کے لیے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے 6 قسم کے کھانے تم نے بنائے تھے، وہی تمہارے ہاں جو کھایا ہوا ہے کل کسی اور کے ہاں کھائے گا اور بولے گا ارے بھائی تمہاری تو 6 ہی تھی، میں آج یہاں پر 8 والے کھا کے آیا ہوں. تمہاری تو سارے اخراجات، تمہاری ساری فیلنگ تو گئی، ختم ہو گئی. جس کو راضی کرنے کے لیے اتنے خرچے کیے تھے، تمہاری استطاعت سے بڑھ کر کے خرچہ کیا تھا، وہ کسی اور جگہ کھا کر کے پھر یہ کہے گا تیرا کم تھا فلاں کا زیادہ تھا، تو تمہیں بے سکونی ایسی ہی رہ جائے گی، وہ بے اطمینانی ویسی رہ جائے گی. چھوڑو. اسی لیے کہا ہے شاعر نے چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. اور وہاں دوڑنے کی جتنے لوگ بات کرتے ہیں وہ سبقت لے جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں. اسی لیے ہم نے دیکھا ہے، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، میں اکثر ان بزرگوں کی تاریخ پڑھتا بھی ہوں اور ان کی کتابیں مجھے بڑی پسند بھی ہیں، یا ان کی صحبت مجھے بہت اچھی لگتی ہے جو کثرت سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں. دل لگتا ہے ان بزرگوں کے پاس. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو ہم جتنا پڑھتے ہیں ہمارے اندر سے اتنا ہی عشق رسول بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. ہو سکتا ہے پہلے ایسی تمنائیں نہیں تھی، لیکن بزرگوں کو پڑھنے کے بعد کچھ اور ہی تمنائیں ہونے لگتی ہیں. ظاہر سی بات ہے. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی، یہ مدینے گئے تھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ آتے ہیں، اپنی اپنی تمنائیں مانگتے ہیں. یا رسول اللہ میں فلاں ہو گیا، آپ مجھے یہ عطا کر دیں، وہ عطا کر دیں. لیکن ان بزرگوں کے سوال تو یہ تھے کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس آپ اپنی قبر انور سے باہر آ کر دیدار کرا دیں. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. ان کا فلسفہ یہ تھا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر
مانگ لی ساری کائنات، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. اور یہ سوال کیا، اور دونوں بزرگوں کو پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ امید تو ان کی پوری نہیں تھی، یعنی وقتی طور پر ان کی مانگی ہوئی چیز تو سامنے نہ ملی. حکمتیں ہیں. دوسرے دن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جلوہ رسول کو دیکھا. پیر مہر علی شاہ صاحب مدینے سے رخصتی ہو گئے، یہ کہتے ہوئے کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ آنکھیں کتھی جا اڑیاں. اے مہر علی کہاں تیرا منہ اور کہاں وہ مقام، تیری آنکھیں کیا اس لائق ہیں کہ تو دیکھنے کی تمنا کر بیٹھا. پھر یہی سوچ کر کے نکلے، وادی ہمرا پہنچے تھے. مکہ جانے کا راستہ ہے بدر کے قریب، وادی ہمرا. عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تھے، دیوار کے پاس میرے مصطفیٰ کا دیدار ہوا. پرانی دیوار کے پاس کھڑے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کمالات، اپنے جلووں کے ساتھ تشریف لائے. اب میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں، کیوں میں نے یہ ذکر کیا. ہم نے اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھا، پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی پڑھا، ہم ویسے بھی عمروں پر جاتے رہے، حج پر جاتے رہے، لیکن اب جب جاتے ہیں تو یہی تمنا ہوتی ہے کہ آقا جب انہیں دے سکتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتے. یا رسول اللہ، آپ کے متعلق تو ہمیں اتنا ہی معلوم ہے، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں. اور ہمارا حال اگرچہ ان بزرگوں کے برابر کا نہیں ہے، وہ پہنچے ہوئے عاشقان رسول ہیں، کمالات ہیں، ان کی عبادات ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اتنی بات تو پکی ہے، رسول گنہگاروں کے بھی تو ہیں، امتی تو ہم بھی ان کے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تمنا کرنا اور اس طرح کی التجا کرنا کس نے سکھایا؟ انہی بزرگوں کی تاریخ نے سکھایا. اسی لیے میں کہتا ہوں، ایسوں کو دیکھو کہ تمہیں نیکیوں کی طرف بڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے. ایسوں کو دیکھو، ان لوگوں کو نہ دیکھو جو دنیا میں مست ہیں، مگن ہیں، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی تھرک رہا ہے. تم ان کو دیکھ کر کے یہ سوچنے لگتے ہو کہ مجھے بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے. شیطان تمہیں نیچے کی طرف لاتا ہے. دنیا داروں کو جب جب دیکھتے رہو گے گناہوں کی خواہش پیدا ہوتی رہے گی. ایک بات یاد رکھ لینا، گناہ تمہارا نفس بعد میں کرتا ہے، لیکن تمہاری آنکھیں پہلے نظارے دکھاتی ہیں، دنیا کی رنگینیاں تمہارے سامنے لاتی ہیں. فلاں کی زندگی، فلاں کی زندگی، فلاں کی زندگی. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹی وی، یہ تمام چیزیں جو لائی گئی ہیں، ٹیلی ویژن، پوری دنیا بھر کی عیاشی تمہارے آنکھوں کے سامنے لائی جاتی. کیوں؟ یہ شیطان اچھی طرح یہ جانتا ہے کہ یہ نفس پر 1000 کنٹرول کر لے گا، لیکن اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا اس کو بہت مشکل ہے. اور جہاں یہ نگاہیں بہکی، پھر یہ نگاہوں کے اثر میں اس کا پورا نفس بھی وہی کام کرے گا. آج یہی حالات ہیں میرے عزیز. اسی لیے دیکھو، مگر ان کو دیکھو جو میرے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں. ان کو بار بار دیکھتے رہو، بار بار سنتے رہو. تمہیں جنت کی طرف بھاگنے کا شوق پیدا نہ ہوا تو مجھے پتا نہ. ان کو بار بار دیکھو. اور یہ دنیا داروں کو جتنی بار دیکھو گے، دنیا میں جینے کی ہوس بڑھتی چلی جائے گی. نہیں، مجھے اور جینا ہے. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے لگو گے. ارے نہیں، ابھی تو مرنا نہیں ہے، مجھے ابھی اتنا بنگلہ بنانا ہے، مجھے ابھی یہ کرنا ہے. دنیا داروں کو جتنی بار دیکھتے جاؤ گے ہوس بڑھتی جائے گی دنیا میں جینے کی. لیکن ایک بات پکی میں آپ کو بتاؤں، عاشقان مصطفیٰ کو جتنی بار دیکھو گے موت کی تمنا آتی رہے گی. کب آنکھیں بند ہوں گی، کب حضور کا زیارت ہوگی. وہاں مرنے کا ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے، موت کا خوف ہی نکل جاتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو، یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اب بچے ہوئے جو زندگی کے دن ہیں کس طرف دوڑتے ہو. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک دانشور کی بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی. انہوں نے بہت پیارے انداز میں کہا ہے کہ یہ دنیا میں جتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں، روڈ پر سائن بورڈ ہوتے ہیں، کہاں کے؟ پونا کا 140 کلومیٹر
बेंगलुरु का बोर्ड है, दिल्ली का भी होगा, अहमदाबाद का भी होगा। उन दानिश्वरों ने कहा ये तो सब यूं ही लगे सारे रास्ते कब्रिस्तान ही जाते हैं, कोई रास्ता किसी शहर नहीं जाता, थोड़ी देर के लिए जाता है, लेकिन सारे रास्ते जिस रास्ते पे भी चलो पहुंचोगे कब्रिस्तान, जाना वहीं है सबको। यह हकीकत है या नहीं? किसी भी रास्ते पर जाओ लेकिन आखिरी मंजिल तुम्हारी कहाँ है? वो कब्रिस्तान है। जब वहाँ जाना तय है मेरे अजीज़ों, कब तक हम अपने इस नफ्स की ग़ुलामी में रहें? निकल आओ। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो ऐसे दाग छोड़ जाते हैं, ऐसे ज़ख़म दे जाते हैं कि मरने के वक्त वो दर्द और वो टीसें उठने लग जाएंगी। इसीलिए ये महफ़िलें बार बार हम मुनाक़िद करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है कि इंसान की फितरत में नफ्स का गलबा आता है तो ये दुनिया की तरफ चला जाता है, और इसको एक बार नसीहत करो तो फिर ये दुनिया से बाज आ जाता है। तुम्हारे लिए इलाज यही है, हमारे लिए इलाज यही है। ये मैं नहीं कहता कि आज एक बार कोई मुरीद हो गया तो अब 70 साल भी वो बाहर भटकता रहे, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं होगा, होगा। बड़े बड़ों का तकवा भस्म हो जाता है इस दुनिया में। माँ व शुमा किसी काम के नहीं, हमारी तो कोई एतबार ही नहीं। बड़े बड़े मुत्तकी और परहेजगार जब टच में नहीं रहते इन दीनी महाफिल के या अल्लाह के ज़िक्र की तरफ, तो शैतान उनके अमाल खा जाता है, बर्बाद कर देता है। जितनी दूर जाओगे उतनी दूर दीन से भी होते रह जाओगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, बकरियां उसी वक्त महफूज हैं जब वो झुंड में हैं, जब वो अपनी जमात में हैं। और जब इक्का दुक्का बकरी इधर उधर भागने लगती है तो उन तन्हा बकरियों का ही शेर शिकार कर ले जाता है। दरिंदे उन तन्हा बकरियों को ही खा जाते हैं। झुंड में रही हुई बकरियां बच जाती हैं भीड़ में। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी तलकीन फरमाई और ताकीद फरमाई, अलैकुम बिल जमाअह, तुमको जमात के साथ रहना है। बार बार तुम्हें नमाजें जमात के साथ पढ़ने के लिए घरों से बुलाया क्यों जा रहा है? कि दिल के अंदर दुनिया का मैल ज़्यादा ना बैठने पाए। आओ झुको अल्लाह की बारगाह में, मैल निकलता रहे। बार बार इस जमात में, इस भीड़ में क्यों बिठाया जाता है? कि दिल तुम्हारा अल्लाह की तरफ लगा रहेगा, अल्लाह की तरफ लगा रहेगा। वरना ये कितनी बड़ी बात है, आप कैलकुलेट कर लेना। मैं एक बात बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंसी बता रहा हूँ इस जुमले की। इस दुनिया का हाल ऐसा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन है सबको पता है। सैयदुल अंबिया, मासूम अनिल ख़ता, सैयदुर रसुल, इमामुल अव्वलीन, इमामुल आखिरीन, मालिके जन्नत, मालिके रिकाबे उमम, हम सब की जानों के मालिक। लेकिन उस रसूल, क्या आप सबको ये तस्लीम है कि नहीं, हुजूर के हाथ में सारे ख़जानों की कुंजी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नती दरवाज़ों के मालिक हैं। उसके बावजूद रसूलुल्लाह दुआ ये करते थे कि ऐ अल्लाह, तुम मुझे मेरे नफ्स को मेरे हवाले 1 मिनट के लिए भी मत देना, हमेशा अपनी हिफाजत में रख। रसूल जब ये दुआ करते हैं कि मेरे नफ्स को मेरे हवाले, पलक झपकने के बराबर जो वक्त होता है, हुजूर फरमाते हैं ला तकिलनी इला नफ्सी तुरफत आइनिन या अल्लाह, ऐ अल्लाह, पलक झपकने के बराबर का जो वक्त होता है, इतने वक्त के लिए भी मेरे नफ्स को मेरे हवाले मत करना। ऐ अल्लाह, तू हमेशा अपनी हिफाजत में रख। अब इससे आप इम्पोर्टेंसी समझो, अंदाज़ा करो कि जो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन ये कहते हो कि 1 मिनट के लिए भी मुझे दुनिया के हवाले ना कर, तो फिर हमारा और आपका हाल क्या होना चाहिए? अगर हम चंद दिनों के लिए दुनिया के हवाले हो गए तो हमारे ऊपर क्या क्या हथकंडे नहीं आएंगे, क्या क्या बर्बादियां नहीं आएंगी। ये तो गनीमत है मेरे अजीज़ों, हम हफ्ते में 1 मरतबा महफिल ज़िक्र कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि जितनी मस्जिदें हैं सबके दरवाजे खुले
اور جس طرح جمعہ میں لوگ کثرت سے حاضر ہوتے ہیں، محفل ذکر میں بھی حاضر ہو کر اپنے دلوں کے زنگ کو دور کیا کریں، ورنہ یہ دنیا بہت سخت ترین ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، یوں ہی بریلی کے امام نے نہیں کہا تھا شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، قاتل ڈائن شوہر کش، تین لفظ ہیں دنیا کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا قاتل ہے یہ، ڈائن ہے یہ، شوہر کش ہے، یہ تینوں سب سے بری حرکتوں والی عورت کے نام ہیں۔ قاتل تو آپ کو پتہ ہے کلر، قتل کرنے والا، دنیا قتل کر دیتی ہے، مرتا تو ہر کوئی ہے نا یہاں پہ، اس سے جتنے لوگ محبت کرتے ہیں سب مرتے ہیں اور اسی کے اندر مرتے ہیں، اوپر جا کے ادھر ادھر جا کے نہیں مرتے، اسی دنیا میں مرتے ہیں۔ اور کتنے تو ایسے ہیں وہ اپنی کمائی ہوئی رقم پہ ہی مرتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے مکان میں ہی مرتے ہیں، مرنا اسی دنیا میں۔ اس سے محبت کرنے والے مرتے تو سب ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے، میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، آپ مجھ سے محبت کر رہے ہیں، تو محبوب و محب میں ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، آپ اگر میرے محبوب ہیں تو محبوب کبھی اپنے چاہنے والے پر وار تو دور کی بات ہے، ہوا بھی آنے نہیں دیتا، سچی محبت تو یہ ہے۔ لیکن یہ دنیا کیا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈائن ہے، ڈائن۔ ڈائن کس عورت کو کہتے ہیں پتہ ہے، جو روزانہ شوہر بدلتی ہے، اس کا ایک شوہر نہیں ہوتا، ایسی عورت کو ڈائن کہتے ہیں، جو روز شوہر بدلتے رہتے ہیں، مجنو بدلتے رہتے ہیں۔ یہ دنیا کی کیفیت ہے۔ وہ کیسے، وہ کیسے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ آج جس گھر میں آپ ہیں آپ کے نام کا ہوگا، یا ہو سکتا ہے آپ کے ابا کے نام کا ہوگا، لیکن ذرا آپ پہلے پوچھنا کہ اس سے پہلے کس کے نام پہ تھا، بتائیں گے کوئی اور تھا۔ اس سے پہلے چاہے وہ نئی بلڈنگ ہی بنی ہوئی ہو، لیکن جگہ تو کسی کی ہوگی۔ اس سے پہلے آپ جاتے جائیں گے، یہ دنیا ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں الگ الگ۔ ابھی ایک نوٹ آپ اپنی جیب سے نکالو، 100 روپے، کتنے دن اس کو سنبھال کے رکھو گے؟ یہ تمہارے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ میں جاتی ہے، دوسرے کے ہاتھ سے تیسرے کے ہاتھ میں جاتی ہے، یہی دنیا ہے نا۔ اور یہ اس سے جتنے پیار کر رہے ہیں سب کے ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ اسی کو ڈائن کہا گیا، روز شوہر بدلتی ہے۔ اس سے جو بھی محبت کرتا ہے ان سب کے ہاتھوں میں جاتی تو ہے، لیکن رکتی کسی کے پاس نہیں، سب سے نکلتی رہتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے ایک اور اس کو لفظ دیا ہے، شوہر کش۔ شوہر کش کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت جو اپنے ہی مرد کو، اپنے ہی شوہر کو قتل کرتی ہے، مار ڈالتی ہے۔ دنیا ویسی عورت ہے، جو اس سے محبت کرتا رہا وہ اسی کی محبت میں ہی دنیا میں چلا گیا، مر گیا۔ اسی لیے نتیجہ کیا ہے، کرنا کیا چاہیے؟ جب یہ ڈائن ہے اور یہ شوہر کش ہے تو اعلیٰ حضرت کا میسج سنو، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں اب گفتگو کلوز کرتا ہوں قریب میں۔ الدنیا جیفۃ و طالبها الکلاب، دنیا مردار کی طرح ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے، کتے کی طرح ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کتا کہنا گالی ہے؟ گالی ہے؟ سنو گے کسی سے کہ تم کو کوئی کتا کہہ دے؟ نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نسبت جب کسی بلند جگہ سے کرتے ہیں تو کتا بھی افضل ہوتا ہے۔ اگر ہم دربار رسول کا کتا کہتے تو یہ گالی نہیں، یہ فخر کی بات ہے۔ لیکن ویسے اگر آپ کو کتا کہہ دیا تو برا لگتا ہے۔ کیوں برا لگ رہا ہے؟ جبکہ آپ کو اگر پوچھیں تو آپ خود ہی کہیں گے کتا بڑا وفادار ہوتا ہے، اس کے اندر تو یہ کوالٹی ہے۔ کتا اپنے مالک کو چھوڑتا نہیں، کتا اپنے مالک کے دوستوں پر بھونکتا نہیں، کتے کو دو نہ دو دروازہ چھوڑتا نہیں۔ اتنی اچھی اچھی کوالٹیز اس کے اندر ہے، تو کتا تمہیں کہے تو برا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کے اندر تو اچھی اچھی خاصیتیں ہیں، کوالٹیز ہیں، کیوں برا لگ جاتا ہے آپ کو؟
کتے کے اندر اچھی عادتیں نہ ہوتی تو اسے نگرانی کے لیے کیوں پالا جاتا؟ آج چوکیداری بہت اچھی کرتا ہے، نگرانی بہت اچھی کرتا ہے، وفاداری بڑی اچھی طرح نبھاتا ہے، مالک کے لیے مر بھی جاتا ہے۔ لیکن بہت اچھی بات ایک دانشور نے کہا ہے، کتا کہنے سے آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ کتے کے اندر اچھی کوالٹی سب ہیں، لیکن جب وہ کچھ کھانے لگتا ہے نا، گوشت ڈالو، مردہ کھا رہا ہو، کوئی بھی ہو، دوسرا کتا آئے تو اسے برداشت نہیں کرتا، بھونکنے لگ جاتا ہے دانت پھاڑ کر کے۔ بعضوں نے کہا ہے یہ انسان کا تو ہو گیا لیکن اپنی برادری کا نہیں ہو پایا، یعنی اپنے بھائی کو برداشت نہیں کیا۔ ارے انسان تو دوسرا ہے، اس کی جنس کا تھوڑی نا ہے۔ جینڈر میل کھاتے ہیں کیا کتے کے اور انسان کے؟ نہیں ہے۔ لیکن کتے کی یہی عادت خراب ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے کھانے میں برداشت نہیں کر پاتا۔ اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا طلبگار کتے کی طرح ہے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے، 4-5 دن باقی رہ گئے ہیں 15ویں شعبان کو، اور اس سال کا چیپٹر کلوز ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، فرشتے لے کر کے جائیں گے، مولا پچھلے سال 15ویں شعبان سے لے کر اس سال کے 14 شعبان تک ان لوگوں نے یہ سارے کام کیے۔ اب تمہیں پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کیا کیا کیے۔ تم نے کتنی نمازیں چھوڑی وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے روزے تم نے رمضان میں پچھلے مس کیے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے زکوٰۃ دبا کر کون بیٹھا ہے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنے تم نے لوگوں کے مال کھائے وہ بھی لکھا ہوگا، کتنوں پر غلط نگاہ ڈالی وہ بھی لکھا ہوگا، کتنوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ بھی لکھا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں تو اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور اسی حالت میں اب یہ جانے والے فرشتوں کے ہاتھوں اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ جا رہی ہے۔ تم 1000 چلاؤ، رپورٹ تو جائے گی، کیونکہ فرشتے وہ نہیں ہیں جو رشوت لے کر رپورٹ بدل دے۔ ہاں، انکم ٹیکس والے نہیں ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ نے جس بات کا انہیں حکم دیا اس میں ایک رتی برابر وہ نافرمانی نہیں کرتے، جس بات کا انہیں حکم دیا گیا وہی کرتے ہیں۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے پکے لے کر جائیں گے، ابھی سب کے اعمال لے کے جائیں گے۔ پیچھے گھوم کر کے دیکھ لو سال بھر میں کیا کیا کیے ہو، تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہوگا کس مہینے میں کیا کیا عمل ہوئے ہیں۔ بھول جاتے ہو تو یہ اور ایک بڑا عذاب ہے۔ اگر گناہ کر کے بھول جاتے ہو تو یہ اور ایک بڑا عذاب ہے، یاد رکھو گے تو آگے کی زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب رپورٹ جا رہی ہے، ایک کام کر سکتے ہو، رشوت تو نہیں دے سکتے انہیں، کسی طرح کی لالچ بھی نہیں دے سکتے فرشتوں کو، اے فرشتوں میری یہ چیز چھپا دینا، یہ چیز چھپا دینا، کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک چیز ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر تم کرو گے تو برائیوں پر پانی پھیر دیا جائے گا۔ رپورٹ تو وہ لے کر ہی جائیں گے، لیکن 4 دن میں کچھ ایسا کرو کہ اس رپورٹ کے اوپر صرف اور صرف تمہاری نیکیاں ہی درج ہوں، باقی سارے گناہ ویسے ہی مٹا دیے جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے آج کے ذکر کو بھی نہایت ہی خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد یہ عہد بھی کرو کہ اے اللہ میں سچی توبہ کے ساتھ تیرے دربار میں آیا ہوں، میں جب جب بھٹکوں، جب جب میرا قدم ڈگمگائے، آج اتنی دعا ہے کہ مولا میرے قدموں کو سنبھال لے اور مجھے دنیا میں ڈوبنے سے بچا لے، جب تک زندہ رہوں اپنی رحمت میں جگہ دے، جب آنکھیں بند ہوں تو دامن مصطفیٰ میں مجھے جگہ عطا کر دے۔ بس اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں بچے ہوئے ان دنوں میں نیکیاں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔